जनवरी 2000, 6 जनवरी 2001 कवालियों की मजम्मत पे 53 मैं दावत इस्लामी में था, सबज पगड़ी बांधता था। मतलब बरेलवी साहब तो फिर जो रगड़ा लांदे ना कवाली वाले नु फिर अपनी जुबान उन्हां दी तुहानू पता है जुबान ते फिर निश्तर है, मैं तुहानू अल्फाज ना होगा तुहाडा हासा निकल जाएगा। ए जनाब ये वाली ये लाइन आप महसूस होंगे उनका तबसरा। किसी ने पूछा कि ये जो कवाली साज के साथ की जाती है इसका शरई हुक्म क्या है, तो हम मतलब बरेलवी साहब लगता है थोड़ी देर से उन्होंने ना अपना मोड चेंज करके अहले हदीस हो गए। उन्होंने कहा तुहानू जवाब मैं जुबान ही देना, इतनी रूड लैंग्वेज में जवाब दिया। और ये मैंने अंडरलाइन सुनो जी, बाज जो हाल बदमस्त या नीम मुल्ला शहवत परस्त कौन है, मैं बोला कि ना बोला, बोलो बोलो। बाज जो हाल बदमस्त या नीम मुल्ला शहवत परस्त या झूठे सूफी बदबस्त अहदीसे स्याह यानी जो स्याह सित्ता जिसको कहते हैं, बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद तिरमिज़ी निसाई इब्न माजा, वो कहते हैं कुतुब सित्ता के मुकाबले पर मरफुआ मुहकमा के मुकाबले पर बास ज़ईफ किस्से या मुहतमल वाक़े या मुतशाबे पेश करते हैं। इन्हें इतनी अकल नहीं है या ये कसदन बेअकल बनते हैं कि सही के सामने ज़ईफ और मुतय्यन के आगे मुहतमल मुहकम के हुजूर मुतशाबे वाजिबु तर्क है। वो कहते हैं हम आपको हदीसें सुना रहे हैं कि जो है वो अबू दाऊद के अंदर हदीस है ना डोल के बारे में और बाकी, वो कहते हैं हम उन हदीसों के साथ साबित कर रहे हैं कि मज़ामीर डोल अनीब कुरैशी साहब की अब जरूरत नहीं है कि वो अहमद बरेलवी साहब का रद्द करें, हालांकि वो खुद कवालियों के कायल हैं। और फिर उन्होंने आगे जाके लिखा है कि हमारे मशाइख रज़ियल्लाहु अन्हुम जो है मज़ामीर के बोहतान से बरी हैं। और उन्होंने लिखा कि ये ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो जिनका कहा जाता है उन्होंने केड़ा इजाद किया सी जी, एक तारा के पता नहीं केड़ा म्यूजिक उन्होंने, हाँ वो कहते हैं कि सब झूठ है। ये अहमद बरेलवी साहब ने अहकाम शरीयत में लिखा है कि सब झूठ है, कोई साबित नहीं है। और बल्कि इसकी बरकत से मैं आपको दूसरे नोट्स भी पढ़ा देता हूँ। उन्होंने लिखा है कब्र का बोसा लेना और कब्र के आगे झुकना, ये सारी चीजें, ये मैंने आज के नोट्स नहीं बनाए हुए, ये तो हम आप जैसे जो कट्टर वाले हदीस में आके हमारे गले पड़ते थे ना उस वक्त, तो मैं उनको दिखाता था कि जी बारह तो ये कीदा ही नहीं, आप खाम खा कह रहे हो जी, तुसी लटा के पूछते हो तो खिला के पूछ देने। मैं तो उनका मुंह तोड़ता था उस वक्त भी। प्रैक्टिकली छोड़ दे, प्रैक्टिकली तो अहले हदीस भी कई काम ऐसे कर रहे जाए, उनको कहते हैं नहीं हमारे बुजुर्गों के कीदे, ये हमारा ये कीदा नहीं है। 183 पेज है 183, हाँ जी ऐ भी दिखाओ जी इन्होंने। आज बरकत शाह जी की बरकत ना जनाब सईदा की बरकत है। 184 पेज, 183 पे सवाल है, 184 पे। और आपको बताऊं अहमद बरेलवी साहब औरतों की कब्रों पे हाजिरी के खिलाफ है। एक मसले पे अहले हदीस, एक गुमराही के ऊपर अहले हदीस और बरेलवी इकट्ठे हैं, एक गुमराही के ऊपर, और वो है कि औरतों की हाजिरी मना है कब्रों पे, जबकि सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। मैंने कहा ये मुझे भूल ना जाए, वो कब्रों वाले मुझे बता देनी चाहिए थी। मुस्लिम शरीफ में हदीस है 2257 नंबर, 2257, 56, 58। सईदा आयशा ने कहा मैंने नबी इस्लाम से पूछा जब मैं कब्रिस्तान जाऊं तो क्या दुआ मांगूं, तो आपने फरमाया अस्सलामु अलैकुम अहलद दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन। सही मुस्लिम हदीस है मैंने तुम्हें कब्रों पे जाने से मना कर दिया था, अब तुम कब्रों पे जाओ ताकि आखिरत की याद है। वो आपके खलील साहब भी कहते हैं हदीस के ये सिर्फ मर्दों को इजाजत दी है, और ना भाई खलील साहब सही मुस्लिम दोबारा पढ़ो, सबको इजाजत दी है, अम्मा आयशा को इजाजत दी है। तो अम्मा आयशा मर्द तो नहीं थी। और जामिया तिरमिज़ी में कि अम्मा आयशा नबी इस्लाम की वफात के कई साल के बाद हजरत माविया के दौर में फिर और पासे गाल टुर पेगी जदू अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर नु कत्ल करवा दिता कि गार तू लाश निकली, उन पूछा नहीं किने कत्ल कराया, ਤੁਹਾਡੇ बुजुर्गों ने कत्ल कराया सी। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की कब्र पे गई और वहां जाके अशार पढ़े जामिया तिरमिज़ी में सही सनद के साथ। अम्मा आयशा ने अशार पढ़े अपने भाई की शान में। कब्रों पे औरतें जाती थी, ज़वारुल कुबूर को मना किया गया, कसरत से औरतें नहीं जा सकती, कभी कभार जाएं ताकि आखिरत की याद है। लिहाजा ये हदीस का मसला बातिल है, और ये वो बातिल मसला है जिसमें अहमद बरेलवी और अहले हदीस दोनों कॉमन है। ये मुस्लिम शरीफ के खिलाफ है, ये बिल्कुल बातिल है। और शेख ज़ुबैर अज़ीज़ साहब को मैं सलूट करूंगा, उन्होंने पहली दफा जुर्रत किया है इसके खिलाफ मसला अल हदीस रसाले में मकालात में छापा कि औरतें भी कब्र पे जाएंगी। अम्मा आयशा जाती रही है, इजमाए उम्मत है, ये सिर्फ इन्होंने ढकोसला मचाया। और रुक जाए जी, ये मैं दिखा लूं, ये दिखाएं जी, ये 3-4। अहमद बरेलवी साहब से पूछा गया कि ये बुजुर्गों की कब्रों पे जाके तवाफ करना, इनके आगे झुकना, इनको बोसा देना, यार ये अहमद बरेलवी साहब जो है ये कौन से बरेलवी हैं, या ये बरेलवी कोई और बरेलवी है? ये अपने मज़ारात के बारे क्यों नहीं लिख के लगाते, कवर कर दीजिए आपने। ये सुने अल जवाब। सवाल, क्या फरमाते हैं उलमा दीन और मुफ्तियान शरा इस शरह मतीन है, कितने प्रोटोकॉल देते हैं इस मसला में कि बोसा देना कब्र औलिया इकराम और तवाफ करना गिरदे कब्र के और सजदा करना ताजीमन अज़रुए शरा शरीफ मुवाफिक मज़हब हनफी जायज है कि नहीं?
کہتے ہیں کہ شرع شریف میں تو بتائیں اور مذہب حنفی یہ کہتے ہیں وہ دین تو اسلام ہے, مذہب چار ہے. چار نہیں نے بھائی, بہت سارے نے. اہل حدیث بھی ہے ایک مذہب, تے جعفری بھی ہے ایک مذہب, ہوں اگے بھی ٹور پہ کافی سارے. الجواب, بلا شبہ غیر کعبہ معظمہ کا طواف تعظیمی ناجائز ہے اور غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے, اور بوسہ قبر میں علماء کو اختلاف ہے اور احود منع ہے, خصوصاً مزارات طیبہ اولیاء کرام کے ہمارے علماء نے تصریح فرما دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو اختلاف ہے لیکن ہمارے نزدیک بوسہ بھی قبر کو نہیں دے سکتے, کیونکہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو کر کھڑا ہو. 4 ہاتھ ہے, سن لو کتنے تھے, یہ ہاتھ ہے نہیں ہے چپیڑ والا ہاتھ, یہ ہے 1.5 فٹ کتنا ہوا, 3 فٹ, 3 اور 3 6 فٹ. احمد بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے بزرگوں کا موقف ہے کہ قبر سے, کسی بھی بزرگ کی قبر سے 6 فٹ دور کھڑے ہونا ہے. یہ تو جا کے جہاں ہوتا ہے بریلوی صاحب ہی غلط ہو جان گے. آپ بڑے عالم ہیں ان سے, آپ نہیں چھوڑے, آپ بڑے ہیں یا احمد بریلوی صاحب, آپ تو کہہ نہیں سکتے کہ ہم علمی اختلاف کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے نزدیک تو بزرگوں سے اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں نا, اس پہ بریلوی یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی احمد رضا بریلوی صاحب ہمارے عالم ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, لیکن ہم حنفی ہیں. یہ کون سا بریلوی ہے جو یہ جرات کمرج بھی کان کہتے ہیں؟ نہیں اوپنلی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے اعلیٰ حضرت پیر میر واللہ میں آپ کو بتاؤں یہ جملے آگے سن لیں اور کوئی نہیں. تسی جڑے بریلوی ہو چھپ چھپا کے بریلوی نے, اور میں نوکری فارغ کرانا ہوں ممبر تے گل کر کے دسن جے سمجھدے نے کہ اسی کوکم نوانی صاحب آ لال دے تے اے ممبر تے بیان کر. نہیں, یہ نیف قریشی صاحب وغیرہ او یار کہ فاصلے پر کھڑا ہو, یہی ادب ہے. پھر تقبیل کیوں کر متصور ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں چومنا, یہ تقبیل عربی من تھوڑی سی آتی ہے. وہ کہتے ہیں چومنا کہاں ہو سکتا ہے جب ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ 6 فٹ دور کھڑے ہو, تو چومنا تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہائے صدقے جاواں ہے. ہوں آلہ حضرت 2 ہی تمہیں بنانے چاہیے نے, کیونکہ ایک آلہ حضرت تھوڑا جہا تھوڑے خلاف ہو گیا, اور 2 بنا لو, ایک اور بنانا پے گا, اور ہی بنانا پے گا. اور یہ جناب انہوں نے مسئلہ لکھا ہے, یہ میں نے آج دکھا دیا ہے. یہ احمد بریلوی صاحب نے ماشاءاللہ کھل کے لکھا ہے اس مسئلے کے اوپر. وہ کہتے ہیں چومنا شومنا منع ہے, تو کم از کم احمد بریلوی صاحب کی یہی عبارتیں مزارات کے اوپر لگا دی جائے نا. یہ جب کہتے ہیں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت, بریلوی اپنے آپ کو تو کہہ رہے ہیں نا, میں نے دیکھا مزاروں پہ لگی, یہ مہروی تو نہیں کہتے نا اپنے آپ کو. پھر پیر میر شاہ صاحب پھر بھی چھوٹے بزرگ نے, اور 1937 فوت ہوئے نے. احمد بریلوی 1921 میں فوت ہوئے ہیں. جو پہلے فوت ہو وہ بڑا بزرگ ہوتا ہے. اور پھر احمد بریلوی صاحب کی وفات کے اوپر باقاعدہ اخبار میں پورا بیان چھپا تھا, وہ آج تک موجود ہے. پیر میر شاہ صاحب نے احمد بریلوی صاحب کی بڑی تعریف کی ہوئی ہے. نہیں ویسے مجھے تو بات میں نے سنا یہ یہ نہیں کہ کنو خود سے کسی نے بنا لیا. جس طرح پلانٹس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں نا, اسی طریقے سے یہ وائرسز بھی لیبارٹری کے اندر کلٹیویٹ کر کے ایک وائرس سے دوسرا وائرس جو ڈیفرنٹ کوالٹیز والا ہوتا ہے یہ تیار کرتا ہے. زندہ کوئی چیز بنا نہیں سکتا. وہ تو میرے بھائیو سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتا, حتیٰ کہ مکھی اس سے چھڑا کر کوئی چیز لے جائے وہ اس سے واپس نہیں لے سکتا. تو جب مکھی پروڈیوس نہیں ہو سکتی تو یہ وائرس کو کون پروڈیوس کر سکتا ہے؟ ایون موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں کئی مقامات پہ ہے کہ ان کے سامنے جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو وہ سانپ نظر آئی تھی. سانپ بنی نہیں تھی, وہ ایلیوژن تھا, نظر کا دھوکا, ایلیوژن جو ڈیوڈ کاپر فیلڈ کرتا ہے. اللہ نہ کرے پاکستان آ جائے وہ سے وقت بن جائے گا, وہ پانی پہ چل کے دکھاتا ہے. اور وہ بھی یہ نہیں کہتا میں فزیکلی کر رہا ہوں, کہتا ہے میں تمہاری نظروں کو دھوکا دے رہا ہوں. اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر دیتا ہے, پورے بوئنگ جہاز غائب کر دیتا ہے. نظر کا دھوکا. وہ جتنے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اس کے اپنے لوگ ہوتے ہیں, وہ ویڈیو کیمرے کا کمال ہوتا ہے. دیواریں چین میں سے گزر جاتا ہے, اتنی موٹی دیواریں چین, دیوار میں ایک تو سے داخل ہوتا ہے دوسرے باہر نکلتا ہے. تو زندہ چیز کوئی نہیں پیدا کر سکتا. ہاں زندہ چیز سے زندہ کی اقسام بنائی جائے تو وہ زندگی میں سے ہی اللہ ہی سے مستعار آپ لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو وائرولوجی کی لیبز ہوتی ہیں ان کے اندر جو وائرسز پروڈیوس کیے جاتے ہیں, یہ وائرسز لیونگ آرگنز کے اندر جو آلریڈی وائرسز موجود ہیں انہی کو یوز کر کے لیے جاتے ہیں. یہ کنسیپٹ کلیئر کرنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. اور یقین کریں کہ یہ وائرس کو اگر آپ اسٹڈی کرنا شروع کریں نا, گوگل میں دیکھیں, آپ یوٹیوب میں دیکھیں, تو آپ کو اتنی انفارمیشن ملے گی
جو ڈاکٹرز کے پاس بھی نہیں ہوگی. ہمارے ڈاکٹر پرانے زمانوں کے پڑھے ہوئے، ان کو پتہ نہیں تحقیق کہاں تک پہنچ چکی ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ شاہکار ہے وائرس. کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اللہ ایک نئی شان کے ساتھ ابھرتا ہے. جو سورہ رحمان میں یہ وائرسز کی جتنی قسمیں ہیں نا، ان کو دیکھ کے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یار کیا کریشن کی ہے اس نے. اگرچہ وائرس سارے کے سارے نیگیٹو یوز میں آتے ہیں، بیکٹیریاز تو یوزفل بھی ہوتے ہیں اور صحت کے لیے مضر بھی ہوتے ہیں. وائرس تو سارے کے سارے مضر ہوتے ہیں، لیکن جو وائرسز کے اندر یہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار. یقین کریں یہ اللہ ہی اس طرح کی چیز پیدا کر سکتا ہے. ہم تو پوری زندگیاں بھی لگا لینا، صرف سائنس ان چیزوں کو سٹڈی کرتی ہے کہ یہ کیا کر رہی ہیں، ان کی کوالٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں. اس کو بنا کوئی نہیں سکتا. ہاں آلریڈی کوئی وائرس موجود ہے تو میوٹیشن کے ذریعے کوئی نئی فارم اس کی پروڈیوس کر لی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک نیچرل چیز رکھی ہوئی ہے کہ وہ آپ کریں گے تو وہ ہوتا چلا جائے گا. اور حیران کن بات ہے کہ وائرس کا علاج جو ہے وہ پریونٹیو کیور اس کی ہو سکتی ہے، کیوریٹو کیور نہیں ہوتی. اگر کسی کو وائرس لگ جائے تو اینٹی وائرل ادویات کوئی نہیں ہے، جو ہے بھی وہ کام نہیں کرتی. آپ دیکھتے ہیں جتنی بھی ادویات ہیں یہ اینٹی بایوٹک ہوتی ہیں کہ وائرل ڈیزیز کو بیکٹیریل ڈیزیز میں کنورٹ ہونے سے روکا جائے، اور اگر وہ کنورٹ ہو جائے تو اس کے اگینسٹ آپ اینٹی بایوٹکس کے علاج کرتے ہیں. وائرس کے لیے کوئی اینٹی وائرل چیز یہ لا علاج ہے. ہاں اگر کسی طریقے سے آپ اس کی ویکسین بنا لیں جو بیماری ہونے سے پہلے کسی کے جسم میں داخل کر دی جائے تو پھر وائرس کا اٹیک ہو تو جسم سسٹین کرتا ہے اور وہ جسم کرتا ہے. سر اس روئے ارض پہ سب سے خطرناک لیونگ تھنگ جو ہے نا وہ انسان ہے. سر انسان کب کا مر گیا ہوتا ہے جتنی بیماریاں آتی ہیں. انسان سے زیادہ تگڑی شے کوئی نہیں ہے. انسان کے اندر جو اللہ نے امیونٹی سسٹم رکھا ہے نا، قوت مدافعت، یہ دنیا میں کسی کے اندر نہیں ہے. آپ کیسی کیسی چیزیں کھا جاتے ہیں ہضم ہو کے جناب. میدا کیا کچھ کرتا ہے جناب، گوشت بھی ہضم کر رہا ہے، سبزی بھی کر رہا ہے، اور کتنے آپ جراثیم انہیل کرتے ہیں جس کے لیے آپ کو ادویات لینی نہیں پڑتی. آپ کا امیونٹی سسٹم، قوت مدافعت جسم کی، وہ اس کے ساتھ لڑتی ہے، اس کو شکست دے دیتی ہے. اور اسی چیز کو سائنٹسٹ نے یوز کیا ہے کہ وہ جب بھی کوئی نیا وائرس آتا ہے نا، اس وائرس کے بالکل جو کمزور جراثیم ہوتے ہیں، یعنی وہ کمزور وائرس، وہ آپ کے جسم میں وہ داخل کرتے ہیں. وہ چکے ہوتے ہیں کمزور، تو ہمارا جسم اس کے اگینسٹ لڑائی کرتا ہے تو اینٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں. یہ باقاعدہ پھر جسم میں اور وائرس میں ایک جنگ ہوتی ہے، جس طرح قادسیہ اور یرموک ہوئی تھی. اس کے بعد وائرس ہار جاتا ہے. جب وائرس ہار جاتا ہے نا تو ہمارے جسم کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ اب اس کا کوئی تگڑا بھی آیا نا تو میں پہلے ہی ٹایا ہوا ہے. پھر جب اوریجنل بیماری بھی آتی ہے نا تو اینٹی باڈیز اتنی کانفیڈنس ہوتی ہیں، جس طرح آپ کو ہم نے کتاب و سنت کے دلائل دے دے کے اتنا کانفیڈنٹ کر دیا کہ مفتی اعظم بھی ہاتھ جوڑتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے آگے، کیونکہ اینٹی باڈیز ان کے اندر پیدا کر دی ہیں حق اور باطل کی تمیز کی. تو آپ بھی کر سکتے ہیں. صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب تم غور کرو گے تو پھر تم جھوم جھوم کے کرو گے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی. تو یہ اینٹی باڈیز والا جو نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے نا، یہ وائرس کے ساتھ لڑتا ہے. اسی لیے ویکسین اگر ہو تو پھر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ پولیو کی ویکسین اسی لیے دی جاتی ہے. اب یہ جو کیسز آ رہے ہیں کہ پولیو کے جراثیم نکل آئے ہیں، وائرسز جس کے اندر آ گیا، اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اب وہ اللہ کی مرضی کہ وہ وائرس کبھی اٹیک کر دے تو اس کو معذور کر دے. اگر وہ ڈورمنٹ پوزیشن میں رہے تو رہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. ورنہ جب ایک دفعہ جسم میں وائرس داخل ہو جائے اور اس کی ویکسین نہیں ہوئی پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اسی لیے اتنی بڑے لیول پہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں اتنے بڑے لیول کے اوپر یہ کمپین چلائی جاتی ہے. اور میڈیکل کی فیلڈ میں سب سے زیادہ پاکستان کا خرچہ جو ہے نا، بجٹ، میڈیکل کی فیلڈ کا بجٹ، وہ پولیو کمپین پہ چل لگتا ہے. جو پولیو ورکرز ہیں وہی آپ دیکھ لیں لاکھوں کی تعداد کے اندر، کیونکہ یہ اگر اس کی ویکسین نہ کروائی جائے تو بعد میں پھر اس کا کوئی علاج نہیں. تو وائرل ڈیزیز ایسی خطرناک، لیکن کچھ ایسی ہیں کہ جو اتنی خطرناک بھی نہیں ہے، جو ہماری قومی بیماری ہے. کون سی؟ فلو، نزلہ زکام، یہ بھی وائرل ڈیزیز ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ دوائی لیں یا نہ لیں، اس نے اپنے ٹائم پہ ٹھیک ہونا ہے. کیوں کہتے ہیں؟ وہ دوائی تو آپ اس کو وائرل کو بیکٹیریل میں کنورٹ ہونے سے روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ بیکٹیریا کو آپ کنٹرول کریں. نزلہ زکام آپ دیکھتے ہیں خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہ جتنے بھی وائرسز ہیں نا، یہ ابھی جو کرونا وائرس بھی ہے، اس کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے نا، جو لائف ہے وہ 14 دن کی ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں یہ ساون کے مہینے میں بارش کے بعد جو پروانے نکلتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد خود ہی مر جاتے ہیں. تتلیوں کے لاروے نکلتے ہیں، ایک لائف گزار کے خود ہی مر جاتے ہیں. اس طرح وائرس کی بھی ایک لائف ہوتی ہے، 14 دن کے اندر اس نے خود بخود ختم ہو جانا ہوتا ہے. اس دوران اگر تو آپ کا امیونٹی سسٹم جیت گیا تو آپ بچ جائیں گے، اور اگر 14 دن بھی انہیں کام پا چھڑیا تو آپ پھر. یہ ہے اس کی پوری کی پوری سائنس، اس کے پیچھے جو کار فرما. اور یہ چیزیں اگر آپ کو کلیئر ہوں گی تو پھر آپ کو اسلامی تعلیمات کو سمجھنا بھی آسان ہوگا. یقین کریں وائرس کے بارے میں سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں واہ یار، کمال اس کا نہیں ہے، کمال تو اس کا ہے جس نے اس کو بنایا ہے، اور جس نے پھر انسان کو بنایا کہ اس کے اندر اینٹی باڈیز رکھی ہیں جو وائرس کے ساتھ لڑتی ہیں اور کس طریقے سے اسے شکست دیتی ہیں. یہ پورے کا پورا سسٹم اتنا کمپلیکس سسٹم ہے کہ یہ کوئی بنانے سے بھی نہیں بنا سکتا. تو جو کہتا ہے کہ خود بخود بن گیا،
تو اپنی عقل کے اوپر ہی ماتم کرے, اپنی عقل کا علاج کرے. اچھا, جو بیمار آدمی ہے نا جی, جس کے اندر یہ جراثیم موجود ہوتے ہیں, وائرسز, اور وہ اس بیماری سے گزر رہا ہوتا ہے, اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اس بیماری کا ریزروائر بنا ہوا ہے. اور اگر کو ایگزسٹ کر رہی ہو بیماری بھی اور بندہ سروائیو بھی کر رہا ہو, اس کے اندر وائرسز موجود ہوں لیکن ایکٹیویٹ نہ ہو رہے ہوں, لیکن یہ چانس ہو کسی اور کو لگ سکتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں کیریئر. اور دنیا میں آلموسٹ جتنے بھی وائرسز ہیں نا, آلموسٹ سب کے سب کا کیریئر جو اصل ہے نا, وہ ہے چمگادڑیں, بیٹس. یہ اس لیے کہ جب سے ہم نے ایکو سسٹم اپنا ماحول خراب کیا ہے, جنگلات اکھاڑنے شروع کیے, تو یہ تو رہتی درختوں کے اندر ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بھی وائلنٹ ہوئی ہے. جس بیٹ کے اندر کوئی وائرس موجود ہے, کئی بیٹس بھی مر جاتی ہیں وائرسز کی وجہ سے, لیکن کئی ایک سروائیو بھی کرتی ہیں. اب وہ اگر کسی سانپ کو کاٹ لیں, کسی لومڑی کو کاٹ لیں, کسی گائے کو کاٹ لیں, کسی چوہے کو کاٹ لیں, کسی اونٹ کو کاٹ لیں, یہ جو آپ کو مولوی پڑھا رہے ہیں نا حلال اور حرام رزق, اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میرے بھائی. حلال جانوروں کو بھی کاٹ دے تو وائرس ادھر بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے. یہ صرف حرام جانور کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں, وہ زیادہ افیکٹو اس لیے ہو جاتا ہے کہ چونکہ حرام جانور عموماً چائنیز کھاتے ہیں نا, تو وہ کچا گوشت کھاتے ہیں, تو کچے گوشت کے اندر وائرس مرا نہیں ہوتا تو ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اور چائنا تو میں 2004 میں گیا ہوں, جس طرح آپ کے ہوٹلوں کے باہر خوبصورت بریانی کی پلیٹوں کی تصویریں ہوتی ہیں نا, اور چکن کڑھائی کی, اور خوبصورت روغنی تلی والے نانوں کی, ان کے ہوٹلوں کے باہر پتہ کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت سے مینڈک, خوبصورت سے سانپ, چوہے. تو وہ آپ حیران ہو جاتے ہیں, آپ جس کے باہر اتنا بڑا یہ بورڈ لگا ہوا ہو, اس ہوٹل کے اندر جا کے آپ نے کیا کھانا کھانا ہے, تو ایون وہ کچا بھی کھا جاتا ہے. کئی ایسے چائنیز ہیں کہ زندہ بندر پکڑتے ہیں, اس کو شکنجے میں رکھ کے اس کے کھوپڑی میں سوراخ کر کے کچا مغز کھاتے ہیں. اب یہ جو کچی کھانے والی چیزیں ہیں نا, ان کے اندر وائرسز بھی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. بلیسنگ ان ڈسگائز کے تحت ہمارے ملک کے اندر شکر الحمدللہ ہم لوگ چیزوں کو بھون کے کھاتے ہیں. دنیا کا کوئی بھی وائرس 56 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں یہ زیادہ تر وائرسز سردیوں کے اندر آتے ہیں. گرمیوں میں جس طرح مچھر خود اپنی موت مر جاتے ہیں نا, آپ کی حکومت نہیں ڈینگی پہ قابو پاتی, نہ ملیریا پہ, اور ربو ہی مر جاتے ہیں گرمی نال. تو وائرسز بھی 56 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر زندہ نہیں رہ سکتے. تو ہماری کوکنگ جو ہے وہ تو 100 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے ہم جو گوشت استعمال بھی کرتے ہیں, ورنہ جس طرح یہ برڈ فلو آیا تھا, اگر ہم لوگ یہ برڈز کو اتنا, یعنی چکن کو آپ اس طرح نہ کھا رہے ہوں, تو یہ ساری بیماریاں اندر چلی جائیں. ہمارے پاس یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم چیزوں کو پکا کے کھاتے ہیں, کچا نہیں کھاتے ہیں, یا کم پکا کے نہیں کھاتے, ورنہ یہ سارے وائرسز ٹرانسفر ہوں اور آئے دن یہاں پہ بیماریاں لگی رہیں. اور یہ تو سر چائنا ہی ہے جو ایک ہفتے کے اندر اتنا بڑا ہاسپٹل تیار کر لیتا ہے. ہم تو ایک سال کے اندر بھی ہاسپٹل نہیں تیار کر سکتے. پوری حکومتوں کے ٹینیورز گزر جاتے ہیں تو ایک ہاسپٹل نہیں مکمل ہوتا, اسٹرکچر ہی مکمل نہیں ہوتی, بیچ میں اکوپمنٹ لا کے کہاں سے کرنا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بڑی آزمائشوں سے کم از کم ہمارے ملک پاکستان کو محفوظ رکھا ہوا, ورنہ یہاں پہ اس طرح کی سکلز نہیں ہے کہ ان چیزوں کو یہ سسٹین کر سکیں. اب جن لوگوں کی امیونٹی سسٹم, قوت مدافعت کم ہوتی ہے نا, وہ سب سے جلدی وائرسز کا شکار ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے اینٹی باڈیز بڑے کمزور ہوتے ہیں. تو جب وائرس ان کے اندر گھس جائے تو ان بیچاروں نے, کمزوروں نے کیا لڑنا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں جو بوڑھے مریض ہیں, یا جن کو سانس کی تکلیف ہے, یا بہت کمزور لوگ ہیں جن کی خوراک بیلنسڈ نہیں ہے, ان لوگوں کے اوپر ہر دفعہ بیماری کا حملہ ہو جاتا ہے, اور وہ بڑا آسان شکار ہوتے ہیں وائرسز کا. اس لیے اپنی خوراک کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے. یہ اسلام اس کی ترغیب دلاتا ہے, اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے. آج کل چونکہ لوگ زیادہ ایجوکیٹ ہو گئے, لہذا پینک بھی زیادہ پھیلتا ہے. ورنہ میں آپ کو بتاؤں, انسانی تاریخ میں آج سے آلموسٹ 600 سال پہلے 14ویں صدی عیسوی کے اندر صرف یورپ کے اندر 2 کروڑ لوگ طاعون کے مرض سے مر گئے تھے. 2 کروڑ, اور دنیا کی آبادی 30% نیچے آ گئی تھی. ایسا ایک جھاڑو پھرا, 2 کروڑ 200 ملین چند سالوں کے اندر طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کے مر گئے. یہ بھی ایپیڈیمک ڈیزیز ہے. اب تو اللہ کا شکر ہے کہ آلموسٹ دنیا سے ختم ہو گیا. ابھی بھی کانگو میں, افریقن جو بالکل بیکورڈ ملک ہیں, وہاں پہ طاعون ہے, لیکن اس لیول کا نہیں ہے کہ اب وہ پھیلے. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی ہے کہ یہ آلموسٹ یہ چیزیں اب دنیا سے اس بڑے لیول کے اوپر تباہی نہیں کرتی ہیں, اٹھا لی. اور میں جب یہ وائرسز کا اور ان ایپیڈیمک ڈیزیزز کو دیکھتا ہوں نا, تو مجھے وہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے نا, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں یاجوج اور ماجوج نکلیں گے. اور قرآن حکیم میں بھی یاجوج اور ماجوج کا ذکر سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 96 میں موجود ہے, کہ ہر اونچے پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہوں گے, اور کثرت ملینز کی تعداد. تو یہ مسلمانوں کے قابو نہیں آئیں گے. تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے جس کی وجہ سے وہ مر جائیں گے. تو صحابہ کرام اس چیز کو کیسے امیجن کر سکتے تھے؟ اس زمانے میں ایک طاعون کے مرض سے امیجن کر سکتے تھے, لیکن آج میڈیکل سائنس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے ملینز اینڈ بلینز آف پیپل کو مارنا ایک چٹکی کا کام ہے. ایک وائرس آ جائے جس کی ویکسین نہ ہو. یہ ابھی کورونا وائرس کی جو اتنا شور مچا نا, اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اس کی ویکسین ابھی تک تیار نہیں ہوئی ہے, تو ویکسینیشن کہاں سے ہوگی؟ تو مجھے حدیث یاد آئی نا کہ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا, سب کے سب مر جائیں گے. حالانکہ ان کروڑوں یاجوج اور ماجوج, ان مخلوقات کو مارنا انسان کے بس کا تو روگ نہیں ہے. جس کھیتی سے گزریں گے اس کو کھا جائیں گے, مسلم شریف کے الفاظ ہیں.
پانیوں میں سے گزریں گے تو پانیوں کے بڑے بڑے دریا اور جھیلیں خشک کر دیں گے. تو ایسی خطرناک مخلوق کو اللہ ہی مار سکتا ہے. اللہ کی مخلوق ہے وہی مار سکتا ہے. اللہ کی اللہ ہی اللہ. کوئی بزرگ نگاہ مار کے کچھ نہیں کرتا, یہ اللہ کا کام ہے. اب میرے بھائیو آخر میں 5 علمی پوائنٹس چھوٹے چھوٹے آپ سے ڈسکس کروں گا وائرسز سے ریلیٹڈ, جو اسلامک رولنگز ہیں, احکامات اس سے ریلیٹڈ. علمی پوائنٹ نمبر 1 وہ یہ ہے میرے بھائیو کہ ایپیڈیمک ڈیزیزز جو ہیں, وبائی امراض یا وائرل ڈیزیزز, اس سے متعلق اسلام ہمیں کیا عقیدہ بتاتا ہے. کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرض بھی متعدی نہیں ہوتا, وبائی نہیں ہوتا, ایپیڈیمک نہیں ہوتا. جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو وہاں پہ ایک دیہاتی تھا, وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر کوئی مرض وبائی نہیں ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اتنے خوبصورت اونٹ ہرن جیسے موٹے تازے ہوتے ہیں, اور ایک خارش والا اونٹ جب ان میں داخل ہوتا ہے تو سب کوئی خارش لگا دیتا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وبائی مرض نہیں ہوتا, ہم نے تو یہ پریکٹس کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا وہ تو ان کو خارش لگا دیتا ہے, یہ بتاؤ کہ جو پہلا اونٹ ہے اس کو خارش کس نے لگائی. بیسیکلی نبی الاسلام اسباب کے ساتھ ساتھ مسبب الاسباب کے اوپر نظر رکھنے کی ترغیب دلا رہے تھے کہ ظاہری وجوہات ضرور ہوتی ہیں, لیکن اس سارے معاملے میں تقدیر کو آپ نے پس سے پوچھ نہیں ڈالنا, کیونکہ دوسری احادیث اس کو بریف کرتی ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ کوئی اپنے بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹ کے ساتھ نہ رکھے. اب یہاں پہ اس کا اشارہ ہے کہ یہ ایپیڈیمک ہو سکتا ہے. جب یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی نا تو تابعی کہنے لگے کہ یا حضرت آپ نے پہلے تو ہم سے یہ حدیث بیان کی تھی کہ کوئی مرض ایپیڈیمک نہیں ہوتا, تو آپ اپنی جوانی کی وہ حدیث جو ہے وہ بھول گئے ہیں یا آپ نے جان بوجھ کے اس کو بیان نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, حدیث یہی ہے جو میں تم سے بیان کر رہا ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ اپنی وہ راوی کہتے ہیں مجھے نہیں یاد کہ حضرت ابو ہریرہ وہ حدیث بھول گئے تھے یا جان بوجھ کے انہوں نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا, اور اینڈ رزلٹ بتایا کہ وہ اگر اس کا وہ معنی بھی لو تو وہ منسوخ تصور ہوگا. ویسے تو منسوخ بھی نہیں ہے, وہ اور کانٹیکسٹ میں ہے کہ تقدیر پہ بھی ایمان رکھنا ہے, بیماری اوریجنیٹ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. تو اب جو اس وقت ہمارے پاس عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ بیمار کو آپ نے صحت مند سے الگ رکھنا ہے. ہاں تیمارداری ضرور کرنی ہے, یہ نہیں کہ اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دینا, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی, یعنی اپنی اوریجن میں نہیں ہوتی, جب لگ جائے تو پھر آگے لگ سکتی ہے. اس کے ساتھ آگے الفاظ ہیں جزام کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے. تو اگر متعدی نہیں ہے تو جو جزام کا مریض ہے اس سے بھاگنے کا کیا حکم ہے؟ ایپیڈیمک ہوتا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو لگ جائے تو آپ یہ عقیدہ بنا لیں کہ نہ میں اس کو ملتا تو نہ لگتی, اور اللہ کو بیچ میں سے نکال دیں, تو بہتر یہ کہ آپ اس آزمائش میں پڑیں گے. پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک جزام والا شخص بنو ثقیف سے نبی الاسلام کے پاس حاضر ہوا بیعت کے لیے, تو آپ علیہ السلام نے باہر سے ہی فرمایا کہ تمہاری بیعت ہوگی, تم واپس چلے. آپ نے اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا کر بیعت کی. آپ علیہ السلام نے یہ پریکٹیکلی یہ چیز سکھائی ہے کہ اس میں بعض لوگ جو ہیں وہ جب فلو لگتا ہے تو اپنا برتن کسی کا الگ کرتے ہیں, وہ برا بنانا شروع کر دیتا ہے. تو اس میں برا نہیں بنانا چاہیے. نبی علیہ السلام زیادہ خوش اخلاق کون تھا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. لیکن کچھ رولز اور ریگولیشن ہیں ان کو بھی آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے, جو اللہ ہی نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنے بندوں تک باتیں پہنچائی. تو یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ مرض ایپیڈیمک ہو سکتا ہے, وبائی ہو سکتا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 2 وہ ہے میرے بھائیو ایپیڈیمک ڈیزیز کے بارے میں ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے. اس حوالے سے بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے, بڑی انٹرسٹنگ, بڑی ڈیٹیلڈ حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں شام وزٹ کرنے کے لیے گئے. فورن وزٹس پہ جایا کرتے تھے, ظاہر سلطنت اتنی پھیلی ہوئی تھی. تو جب وہ شام کے قریب پہنچے تو وہاں کے جو آرمی چیف تھے وہ ابو عبیدہ ابن جراح تھے. وہ شام سے باہر ہی ان کو ریسیو کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے ایک دوسرے شہر میں, اور کہا کہ اے امیر المومنین, شام میں تو طاعون کا مرض پھیل چکا ہے. میں نے بتایا نا کہ 14ویں صدی عیسوی کے اندر, آج سے 600 سال پہلے 2 کروڑ لوگ یورپ میں مرے ہیں طاعون کے مرض. ماڈرن دور ہے, اور یہ بات ہو رہی 1400 سال پرانی. تو حضرت عمر نے وہیں پہ پڑاؤ ڈال لیا اور کہا کہ صحابہ کرام سے مشورہ کیا جائے گا کہ اب ہمیں طاعون والی جگہ پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. تو صحابہ کرام کی 2 رائے بن گئی. کچھ نے کہا کہ ہمیں اللہ کی تقدیر سے نہیں بھاگنا چاہیے, اگر ہماری قسمت میں بیماری یا موت لکھی ہوئی تو آئی جائے گی. دوسروں نے کہا کہ عقل کا تقاضا یہ کہ ہم اس بیماری والی جگہ پہ نہ جائیں. سیدنا عمر نے یہ ڈیسیژن کیا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا یا امیر المومنین, آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں, بیماری تو یہاں بھی پکڑ سکتی ہے آپ. تو حضرت عمر نے کہا کاش ابو عبیدہ کے سوا کسی اور نے یہ بات کی ہوتی, یار تو یہ بات نہ کرتا میرے بارے میں, تو جانتا ہے. تو پھر حضرت عمر نے ہلکی سی پھکی دی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح. پھکی کے بغیر تو کام نہیں چلتا. اینٹی وینم الزامی جواب دیا. کہا کہ ابو عبیدہ یہ بتاؤ کہ اگر تم اونٹ پالتے ہو, تمہارے پاس 2 گھاٹیاں ہوں, ایک گھاٹی بنجر ہو اور ایک میں سبزہ اگا ہوا ہو, تم اپنے اونٹوں کو کس گھاٹی میں لے کے جاؤ گے؟ ان کا سبزے والی میں. تو انہوں نے کہا تم بنجر زمین میں کیوں نہیں لے کے جاؤ گے؟ کیونکہ سمجھ رہے ہو تم کہ یہاں پہ مجھے فائدہ ہے. تو انہوں نے کہا ہم اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں, یہ بھی ہمیں اللہ ہی نے عقل دی ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ نہ جائیں جہاں پہ ایپیڈیمک ڈیزیز ہے. اچھا یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں, حدیث کسی نے پیش نہیں کی ہے, یہ اجتہاد ہو رہا تھا کیونکہ ان میں سے کسی کے پاس وہ حدیث نہیں تھی. امام حنیفہ کے پاس یہ کہتے ہیں ساری آ گئی تھی, ان کی عقل کا ہی ماتم کیا جا سکتا ہے. یہ صحابہ کرام ہیں انکلوڈنگ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اتنے میں عبد الرحمن بن عوف آ گئے جو کہیں گئے ہوئے تھے.
وقتی طور پہ اپنے کام کے سلسلے میں. انہوں نے کہا مجھے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث یاد ہے وبائی امراض کے حوالے سے اور خصوصاً طاعون کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاں کہیں سنو کہ کوئی وبائی مرض پھیل گیا ہے یا طاعون پھیل گیا ہے تو تم اس علاقے میں مت جاؤ اور اس علاقے کے لوگ اس علاقے کو چھوڑ کر باہر نہ نکلیں. تو حضرت عمر نے کہا الحمدللہ میرا اجتہاد جو ہے حضور کی حدیث کے مطابق نکلا ہے, میں نے بھی یہ اجتہاد کیا تھا. اور پھر عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ وہاں پر رہیں گے وہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں, اللہ کی طرف رجوع رکھیں. اگر اللہ نے ان کی قسمت میں بیماری لکھی ہوئی تو ہوگی, اور اگر اس بیماری میں مر گئے تو میری امت کا جو بھی شخص طاعون کے مرض میں مرے گا اللہ کے حضور وہ شہید تصور ہوگا, اور بچ گئے تو وہ اللہ کا معاملہ. تو وہ اس لیے, اور آج دیکھیں WHO بھی یہی بات کر رہی ہے کہ بیماری کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پہ بیماری وہاں پہ لوگ اسی باؤنڈریز کے اندر کنفائنڈ رہیں, ادروائز تو بیماری پھیل جائے گی. پھر اس کی حکمت یہ ہے کہ جب پھیلے گی تو اتنے لوگوں کا علاج کون کرے گا؟ ابھی تھوڑے لوگوں کا تو علاج ہو جائے گا, جب زیادہ پیمانے پہ پھیلے گی تو آپ کہاں سے اتنے ڈاکٹر لے کے آئیں گے ہاسپٹلز, اور ادھر سے لوگ ادھر نہ جائے, اس لیے کہ یہ لوگ بھی جائیں گے تو ان کو بھی ایپیڈیمک ڈیزیز لگنے کا ہے, پھر ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو یہ بالکل آپ دیکھ لیں ووہان سٹی جو ہے ان کا 1 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے اور سڑکیں سنسان ہوئی ہیں, سب لوگ گھروں کے اندر ہیں, 14 دن گزرنے کا انتظار کر رہے ہیں وہ, اور ایک کی تھرمل سکریننگ بھی ہو رہی ہے ایئرپورٹس کے اوپر بھی, ادھر بھی. ہماری بھی امید ہے کٹس آ گئی ہوگی, امید ہے اللہ کرے کہ آ گئی ہو. تو اور میں دیکھ رہا ہوں کتنی ڈٹائی کے ساتھ ہمارے وزراء کہہ رہے ہیں ہم چائنیز کا ٹیسٹ کر لیا کوئی بھی نہیں ہے, کٹ ابھی تک پہنچی نہیں, ٹیسٹ کتنے کیتا ہے, کہانیاں کراندے ہو تے جناب تھوکیس پکوڑے تل دیتے. اس طریقے سے نہیں چیک ہوتا, کٹ آئے گی تو آپ چیک کریں گے نا. اس طریقے سے ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہی نہیں چیک کرنے کی, ٹھیک ہے نہ ہمارے پاس وہ سائنٹسٹ موجود ہیں, ہم نے ان سے مستعار چیزیں لے کے چیک کرنا ہے اور پہلے اناؤنسمنٹ کر دیا جی کسی میں کوئی چیز نہیں نکلی ہے. باقی ملکوں نے تو ایسے لوگ جو ادھر چائنا سے ہیں ان کو علیحدہ رکھا ہوا ہے, پوری چیکنگ کے بعد وہ پھر ان کو اپنے مین اسٹریم میں لوگوں میں آنے دیں گے. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو طاعون ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب نازل ہوا تھا, جو آج ہماری سورہ بقرہ میں آیات بھی آئی تھی کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا, اللہ کی آیات سے روگردانی کی, تو اللہ نے ان پر آسمان سے ایک عذاب نازل کیا جو تورات میں آتا ہے کہ یہ پلیگ کا مرض, طاعون کا مرض پھیل گیا تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا عذاب ان لوگوں کے لیے جو نافرمان ہے, اور فرمایا کہ جو نیکوکار لوگ ہیں میری امت کے ان کے لیے یہ طاعون کا مرض جو ہے یہ رحمت ہے کہ اس میں اگر یہ مر جائیں گے تو اللہ کے حضور شہید لکھے گئے. ذرا موت تو اپنے ٹائم پہ آنی ہے, یہ زیادہ ہائی لائٹ پتہ کیوں ہو جاتی ہے جب اتنے لوگ مرتے ہیں, ورنہ آپ کو میں بتاؤں 1 گھنٹے میں 6000 لوگ روزانہ مر رہے ہیں, 24 گھنٹے میں کتنے ہوئے 1.5 لاکھ, 1,50,000 لوگ روزانہ مر رہے ہیں. لیکن اگر ایک دن زلزلے میں 50,000 لوگ مر جائیں, لوگ کہتے ہیں وہ 50,000 بندہ مر گیا, حالانکہ 1.5 لاکھ روزانہ مر رہے ہیں. تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ جب بڑی اس طرح کی جو آتی ہے نا آفات, ان کے ذریعے انٹرنیشنل لیول کے اوپر موت کی تذکیر کرواتا ہے. ایک گھر کی موت ایک محلے کے لیے نصیحت ہے, ایک محلے میں زیادہ اموات ایک شہر کے لیے نصیحت ہے, ایک شہر کا کسی قدرتی آفت میں مبتلا ہونا ایک ملک کے لیے, اور ایک ملکی لیول کے اوپر جو آفت آتی ہے جس طرح چائنا میں آئی ہے. اب دیکھیں آفت تو ملکی لیول پہ لیکن پوری دنیا کے اندر ایک موت کا سگنل آیا کہ بھئی اپنی تیاری کرنی ہے, ادروائز لوگ تو مر رہے ہوتے ہیں, لہذا اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں. علمی پوائنٹ نمبر 3 وہ ہے میرے بھائیوں کہ ان بیماریوں کی سائنٹیفک ریزن تو میں نے آپ سے ڈسکس کر لی, وائرس کے ذریعے اور یہ سب کچھ. اور میں آپ کو ایک حیران کن بات بھی بتاؤں, 1 سال جو وائرس کی ویکسین ہے نا وہ اگلے سال کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی. یہ جو آپ کی پولیو کی ویکسین آتی ہے نا, یہ ہر سال نئی ویکسین آتی ہے. یہ وائرس ایسی چیز ہے یہ اپنے آپ کو میوٹ کر لیتا ہے, اگلی دفعہ نئی شکل میں آتا ہے وہی وائرس, پرانی ویکسین کام ہی نہیں کرتی. لہٰذا پولیو کے قطرے جب تک بچے 5 سال کی عمر تک ہے نا ہر دفعہ قطرے پلوایا کریں. یہ نہ کہ میں نے پچھلے سال کر لیے تھے, وہ پچھلے سال کے وائرسز کے لیے تھے. اب جو نیا پولیو کا وائرس آتا ہے نا, اور یہ وائرس ہر سال اپنی شکل بدلتا ہے, یہ جناب اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. کل یوم ہوا فی شأن. تو لیونگ آرگنز ہیں, کلٹیویشن کے ذریعے وہ جو بھی تیار کیے جاتے ہیں, یہ تو اس کی سائنٹیفک ریزن اپنی جگہ ہے, لیکن ہر چیز کے پیچھے ایک ڈیوائن ریزن بھی ہے. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. کائنات میں ہونے والا ہر فزیکل فینومینا وہ گاڈ کی طرف سے. سائنٹیفک ریزن کوئی بھی ہو, مثلا ہم کہتے ہیں کیا ہوا, کہتے ہیں زلزلہ آیا, کیوں آیا, ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے. کیسے ڈسٹرب ہوئی, سائنس کہتی ہے اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. یہ ہماری ڈومین سے باہر ہے, یہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. ہم صرف یہ بتائیں گے کہ پلیٹس ہلی اور زلزلہ آیا. پلیٹس کیوں ہلی, اس کی ٹائمنگ کس نے ڈیسائیڈ کی کہ اب ان پلیٹس کو ہلنا ہے اور اتنی دیر کے لیے ہلنا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہلنا, یہ نہ ہو ساری دنیا ختم ہو جائے. یہ دنیا کب کی ختم ہوگی ہوتی ہے. آپ کو تو بتا رہے تھے نا اوزون لیئر میں سوراخ ہو چکا ہے. آپ کو پتا ہے اوزون لیئر خود بخود ریکٹیفائی ہونا شروع ہو گئی ہے. وہ خود بخود نہیں ہو رہی, اللہ نے جو پلان بنایا کہ میں نے اتنے 1000 سال ابھی مزید انسانیت کو رکھنا ہے, تو اللہ نے اس ایکو سسٹم کی جو ڈسٹربنس ہے نا اس کو خود ٹھیک کر دینا. گلوبل وارمنگ کا کب سے آپ سن رہے ہیں چرچا, اس حساب سے تو 21ویں صدی کے آغاز میں تو سارے گلیشیئرز پگھل گئے ہوتے, لوگ مر گئے ہوتے گرمی سے, لیکن بیچ میں کئی ایسے سال آئے ہیں جو پچھلے کئی 100 سال میں ٹھنڈے ترین سال. سر یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے, اللہ چلا رہا ہے, آپ جتنا مرضی ڈسٹرب کریں, جو اس نے پلان رکھا ہے نا اس پلان کے اندر اس نے اس کو لے کے چلنا ہے, اور جہاں پہ ریکٹیفیکیشن کی ضرورت ہوگی وہ گاڈ خود کر دے. تو سائنس کے سوال کیا اور کیوں ہیں,
कैसे वाली जो बात है, हाउ, वो कहते हैं फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। साइंस सिर्फ डिस्कवरीज करती है। साइंस ने ये डिस्कवरी करके बताई कि सूरज विद रिस्पेक्ट टू जमीन मशरिक से निकल के मगरिब में जाए, हर सेकंड में 50 करोड़ एटॉमिक बम के बराबर सूरज एनर्जी रिलीज कर। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये सूरज की डिस्कवरी से रिलेटेड है। क्या इन सारी इंफॉर्मेशन ने सूरज को पैदा किया? ये जो यूनिवर्सल लॉ है कि मशरिक से मगरिब की तरफ विद रिस्पेक्ट टू जमीन, वैसे तो कहीं नहीं जाता, इस लॉ ने सूरज को पैदा किया? नहीं। अंडे में से चूजा निकलता है, ये इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन ने अंडे को पैदा नहीं किया, ना मुर्गी ने पैदा किया। मुर्गी बेचारी को तो खुद ही नहीं पता अंडे के अंदर क्या कुछ है। इंफॉर्मेशन सिर्फ डिस्कवरी की हद तक होती है, हर चीज के पीछे गॉड है। तो ये अकीदा साथ साथ क्लियर होना जरूरी है। इल्मी पॉइंट नंबर 4, सही मुस्लिम में हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 534 के सफाई निस्फ ईमान है। इसमें फिजिकल सफाई भी है और बाकी जो रूहानी सफाई है वो भी अपनी जगह शामिल। हमारी मुसलमानों की इबादत तो है ही सफाई पे डिपेंडेंट है, गुस्ल और वुजू, इसके बगैर हम इबादत भी नहीं कर सकते सिवाय चंद एक चीजों के। तो खाने से पहले हाथ धोना सुन्नत, और इसको ना पहुंचना। वुजू के बाद आप पहुंच लें, लेकिन खाने से पहले जो है वो नहीं पहुंचने की। अगर जरासीम होंगे ट्रैवल ना कर जाए, इसके अंदर हिकमत है। आज देखें साइंटिस्ट आपको वायरस से बचने के लिए जो चीजें बता रहे हैं वो यही है कि हाथ धो के खाना खाएं और धोए हुए हाथों को कहीं यूज नहीं करना आपने, वरना जरासीम दोबारा आ जाएंगे। आपके नबी इस्लाम आपको 1400 साल पहले ये सारी चीजें मुफ्त में बता के चले गए। आप में से अक्सर लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया। आज गोरा बता रहा है तो हम कहते हैं हाँ जी गोरों ने भी डिस्कवर कर दिया। ये आपने गोरों तक ये बात पहुंचानी थी कि जनाब ये करें। उन्होंने तो जिस तरीके से भी डिस्कवरी करके इस रिजल्ट तक पहुंच गए ना, यानी एक्वायर्ड नॉलेज रिवील्ड नॉलेज के साथ मैच कर दिया। नबी इस्लाम ने रिवील्ड नॉलेज वही के इल्म के जरिए चीजें बताई थी। हमारा साइंटिफिक इल्म एक्वायर्ड नॉलेज, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, इसने हमें जो है वो रिवील्ड नॉलेज तक पहुंचा दिया हुआ है। इसी को डॉक्टर इकबाल ने अपने 6 खुतबात थे ना जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, उसमें कहा था द इनर कोर ऑफ प्रेजेंट वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज कुरानिक, क्योंकि वो डिपेंड करती है इल्म के ऊपर। अंदरूनी जो महवर है ना इस वक्त की जो यूरोप और अमेरिका की तहकीक का, वो कुरान पे डिपेंडेंट है, इस एतबार से कि ये कुरान ने इंसान को कहा था तवहुमात को छोड़कर डेफिनेट इल्म के ऊपर बुनियाद रखनी है। सूरह बनी इसराइल में 10 कमांडमेंट्स में 9th कमांड यही है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36, वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म इन्नस-समअ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। इंसान किसी चीज की पैरवी उस वक्त तक मत कर जब तक डेफिनेट इल्म ना उसके बारे में आ जाए। बेशक कान, आंखें और अक्ल, दिल हो या दिमाग, कोई भी चीज, इसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा। इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके तुमने हक बात तक पहुंचने की कोशिश की। तो एक्वायर्ड नॉलेज हो या रिवील्ड नॉलेज, दोनों इस वक्त इस हवाले से मैच कर जाए। बाकी सुन्नत अज़कार तो बहुत ज्यादा है। हमारा ऑरेंज कार्ड है जादू टूना वबाई अमराज कुदरती हादसा से बचने के वज़ाइफ, ब्लू कार्ड सुबह शाम के अज़कार हैं, ग्रीन कार्ड जो है वो आप हमारी वेबसाइट ahlusunnatwalk.com से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हार्ड कॉपीज मंगवानी है तो आप राब्ता कर सकते हैं। हमारे एकेडमी का नंबर सुबह 9 से 5 बजे तक खुला होता है, बीच में नमाजों का वक्फा होता है। +923215900162 0321 5900 ये नंबर है। आप राब्ता करें तो आप हार्ड कॉपीज भी मंगवा सकते हैं। कई एक अज़कार है, उसमें एक वजीफा अल-मुअव्विज़ात, 3 पनाह देने वाली सूरतें, वो जरूर करें। जामिया तिरमिज़ी में सुनन अबी दाऊद में हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया ये 3 सूरतें तुम्हें हर चीज से कफायत कर देंगी, सुबह शाम 3-3 दफा पढ़ लिया करो। और एक और हदीस है तिरमिज़ी और अबू दाऊद में कि नबी इस्लाम जिन्नात के अगेंस्ट और शरीर इंसानों के अगेंस्ट अल्लाह की पनाह के लिए मुख्तलिफ दुआएं मांगा करते थे। लेकिन जब अल-मुअव्विज़ात नाजिल हुई, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, तो नबी इस्लाम ने बाकी दुआएं छोड़ के सिर्फ इन्हीं को ले लिया। ले जी कोई और आप वजीफा नहीं कर सकते ना, तो कुरान की आखिरी 3 सूरतें सुबह शाम 3-3 दफा पढ़ लें, सारी दुआएं कवर है। कितना आसान वजीफा है। आयतुल कुर्सी का वजीफा और कई एक वज़ाइफ हो आप देख लें। और एक दुआ हमने अगले दिनों शेयर कराई थी अपने फेसबुक पे भी, जो जामिया तिरमिज़ी में सुनन इब्न माजा में मौजूद है, और इसकी मुकम्मल सही सनद जो है अल-मुअजमुल कबीर, अल-मुअजमुल औसत तबरानी के अंदर मौजूद है अब्दुल्लाह बिन उमर से कि नबी इस्लाम ने फरमाया जो किसी मरीज को देख के ये दुआ पढ़ ले, चाहे वो किसी भी आफत में घिरा हुआ शख्स हो, तो वो वाली आफत उसके ऊपर नहीं आएगी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फद्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़दीला। तो आपको जो टीवी पे मरीज नजर आते हैं ना मास्क पहने हुए, उनको देख के दुआ पढ़ लिया। ये आजमाई हुई दुआ है, बड़े लोगों ने आजमाई। आला हज़रत के बारे में आता है, अहमद रिजवी साहब, उनके जमाने में ताउन का मर्ज फैल गया तो उनके जिस्म में भी कुछ फोड़े निकले, तो तबीब ने उनसे कहा कि आपको भी मर्ज हो गया। उन्होंने कहा मुझे मर्ज हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने मर्ज होने से पहले ये मदनी वैक्सीन ली हुई है। मदनी वैक्सीन नबी इस्लाम की तरह, क्योंकि ये प्रिवेंटिव इलाज है, क्यूरेटिव नहीं है। कुछ दिनों बाद खुद ब खुद ठीक हो गए। बात यकीन की है, अगर आपका यकीन होगा तो दुआएं भी असर करेंगी, और अगर ना भी करें और आपकी किस्मत में मौत लिखी है तो ये याद रखिएगा, सही बुखारी में हदीस है कलवंजी में मौत के सिवा हर बीमारी की दवा है। अगर मौत मुकद्दर है ना फिर कोई दवाई नहीं आ सकती। वो तकलीफ अपनी जगह जो आनी है वो तो आनी है। अच्छा, आखिरी इल्मी पॉइंट नंबर 5 वो है मेरे भाइयों सुनन इब्न माजा में एक हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4019, बड़ी लंबी हदीस है, आप खुद पढ़ लीजिएगा। उसका मैं कुछ पोर्शन आपके सामने बयान करता हूं। 5 उसमें पॉइंट्स बयान हुए हैं। पहला पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा जो आज की गुफ्तगू से रिलेटेड है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि जब कभी मेरी उम्मत में एलानिया बेहयाई होगी तो अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से ताउन और ऐसे अमराज भेजे जाएंगे जो ना तुमने पहले देखे ना कभी सुने होंगे।
لا علاج قسم کی بیماریاں آ جائیں گی. ایڈز دیکھ لیں اور کئی ایک بیماریاں بے حیائی کی وجہ سے پھیل گئی. ظاہر ہے کہ وہ اس میں وہ پھر احتیاطیں نہیں ہوتی اور بیماری ٹرانسفر کرتی ہے. یعنی میں کوڈ ورڈز میں ہی بات کر رہا ہوں, ضرورت نہیں ہے اس کی ڈیپتھ میں جانے کی. بے حیائی کی ہر چیز سے بچا جائے. اور ان ساری گفتگو کے بعد ایک چیز ذہن میں رکھیں, سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح چیز ارشاد فرمائی ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ نے ازمانا ضرور ہے, خوف سے, بھوک سے, جان اور مال میں نقصان سے, اور پھر دیکھنا ہے کہ کون صبر کرنے والا. حتیٰ کہ سورۃ الحدید میں ایک بڑی ریمارکیبل آیت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ما اصاب من مصیبت فی الارض, کوئی بھی ایسی مصیبت نہیں کہ جو زمین میں آئے, یعنی زلزلہ, وائرل ڈیزیزز, طوفان اور آگ کا لگنا, جتنی بھی بڑی سیلاب, ولا فی انفسکم, اور نہ ایسی کوئی کہ جو تمہاری جان میں کوئی بیماری آئے, چاہے انڈیویجول لیول پہ آئے چاہے کمیونٹی کے لیول پہ, الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, ہم نے لوح محفوظ میں وہ پہلے ہی لکھ لی ہے, اس سے پہلے کہ ہم اسے دنیا میں تکلیف کے طور پر بھیجیں. کیوں؟ اس سے پہلے ایک اور بات ارشاد ہے, انا ذالک علی اللہ یسیر, بے شک اللہ پہ بڑا آسان ہے. یہ نہ سوچنا کہ اللہ کیسے کر سکتا ہے, وہ تو سر سورۃ الانعام میں آیا کہ خشکیوں میں اور پانیوں کے اندر کوئی درخت کا پتا بھی ایسا نہیں کہ گرے, یا زمین میں کوئی دانا بھی پھوٹتا ہے, وہ بھی اللہ کے علم سے, اور اتنا کامل علم ہے کہ اللہ نے پہلے ہی لکھ لی. یہ اللہ ہی, اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو اللہ فرماتا ہے ٹینشن نہیں لینی, میں نے پہلے یہ لکھا ہوا ہے اپنے پاس, لکی لا تأسوا علی ما فاتکم, تاکہ تم کفے افسوس نہ بلو, ٹینشن نہ لو جو تم سے چیز جاتی رہے, کسی کی صحت جاتی رہی, کسی کا بیٹا چھن گیا, ٹینشن نہیں. ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو یہ دعا پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر نعمت بدل دے گا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی, اللہم اجرنی, میم کو جھٹکے کے ساتھ آگے بنا, فی مصیبتی, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ام سلمہ کہتی ہے میرا خاوند فوت ہو گیا, تو میں نے فوراً یہ دعا پڑھی, پھر میں سوچتی تھی کہ اس سے بہتر خاوند تو مجھے مل ہی نہیں سکتا. تو جب میری عدت پوری ہوئی تو نبی علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھجوا دیا اور ام المومنین بن گئی. اور کہتی ہے مجھے تو, میں نے تو اس دعا کو پریکٹیکلی دیکھا ہے. اچھا, اس دعا کو میں نے بھی پریکٹیکلی کئی دفعہ آزمایا. یہ دعا یاد رکھیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. جب کبھی بھی کوئی بری خبر آپ کو ملے, دن میں روزانہ ملتی رہتی ہے, کبھی بچہ گر جاتا ہے, کبھی اور کوئی ٹینشن آ جاتی ہے, کوئی بچہ فیل ہو گیا کسی کا, کوئی اور دنیاوی ٹینشن ہے, فوراً ہر ٹینشن کے لیے دعا پڑھے, اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نعمت بدل دے دے گا. میں نے یہ چیز الحمدللہ, اب میں وہ کرامتیں بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں نے کی نہیں ہوئی ہیں, اللہ نے کی ہوئی ہیں, تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس دعا کی برکت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ افسوس نہ کرو اس پہ جو تم سے جاتا رہا, ولا تفرحوا بما آتاکم, اور مت شیخی بگاڑو اس پہ جو تمہیں اللہ نے عطا کیا. اگر مل گیا پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو, چھن گیا تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو, تمہارا کوئی کمال نہیں. واللہ لا يحب كل مختال فخور, اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے قطعاً پسند نہیں. اچھا, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی آیات سن کے جو ہے وہ بالکل ہی لمحے پہ آ جاؤ, ایفرٹ ہی چھوڑ دو. اذکار کرنے سے پیٹ نہیں بھرے گا, ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. پانی جو پیے گا اسی کی پیاس بجھے گی, کھانا جو کھائے گا, یہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں ایک دوسرے سے الگ رہو. آخر میں آپ کو صحیح مسلم کی میں ایک حدیث سناتا ہوں, جو تقدیر والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں آخری حدیث, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی مؤمن کمزور مؤمن سے بڑھ کر عزیز ہے. جو صحت مند بندہ ہے نا مومن, وہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے کمزور سے. کمزور بیچارے نے کیا کرنا ہے, صحت مند بندے نے دین کا کام بھی کرنا ہے اور دین کو پریکٹس بھی کرنا ہے, لیکن سب میں ہی خیر ہے. کمزوروں کے لیے بھی کہہ دیا کہ ٹینشن نہیں لینی, خیر دونوں میں ہی, بہتر وہ ہے. پھر فرمایا کہ اپنے لیے جو نفع مند چیز ہے اس کے لیے پوری کوشش کرو